एंटी करप्शन पंजाब ने जुबैर खान को गिरफ्तार कर लिया। एंटी करप्शन ने परवेज इलाही, मोहम्मद खान भट्टी, जुबैर खान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। गैर मुल्की कंपनी की वाजिबुल अदा रकम 2 अरब 90 करोड़ की अदायगी के एवज रिश्वत वसूल की गई है। परवेज इलाही एंड कंपनी ने 12 करोड़ रुपए रिश्वत वसूल की है। परवेज इलाही के खिलाफ मुकदमा ठोस शवाहिद की बना पर दर्ज किया गया है। तर्जुमान का ऐसा कहना है परवेज इलाही और मोहम्मद खान भट्टी की डील जुबैर खान ने कराई है। गैर मुल्की कंपनी की वाजिबुल अदा रकम के एवज परवेज इलाही ने 6.5 करोड़ वसूल किए हैं। मोहम्मद खान भट्टी ने 5 करोड़, जुबैर खान ने 50 लाख रुपए लिए। मुल्जिमान ने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल किया। मुल्तान इंतजामिया का गिरा फरोशों को हवालात की सैर कराने का फैसला। डिप्टी कमिश्नर उमर जहांगीर की हिदायत पर गिरा फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। 30 गिरा फरोश गिरफ्तार, 20 लाख से ज्यादा जुर्माना आयद। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स के एहतराम में रमजान ऑर्डिनेंस के हवाले से छापे, 10 होटल सील, मालकान को भारी जुर्माने भी आयद कर दिए गए। डिप्टी कमिश्नर उमर जहांगीर का कहना था कि 38 मुकदमात दर्ज करके 13,000 इंस्पेक्शंस की गई हैं। असिस्टेंट कमिश्नर्स को तहसीलों में सरकारी रेट्स पर मुकम्मल अमल दरामद का टास्क भी दे दिया गया है। जहानिया से खबर शामिल करेंगे, जहां नवाही चक 118 दसार के बस्ती संधावाला में नहर में 20 फुट गहरा शगाफ पड़ गया। किसानों की सैकड़ों एकड़ तैयार करदा गंदम चारा और सब्जी की फसल डूब गई। पानी के तेज बहाव से करीबी बस्ती में भी पानी दाखिल हो गया है। किसानों ने इंतजामिया और महकमा इनहार के खिलाफ शदीद एहतजाज किया है। किसानों का कहना था कि इतला के बावजूद इंतजामिया और महकमा इनहार का अमला ना पहुंच सका। लाखों रुपए की गंदम की फसल तबाह हो चुकी है। शुगाफ को अपनी मदद आप के तहत पुर करने की कोशिश मगर नाकाम रही है। इंतजामिया मौके पर पहुंचकर मशीनरी के जरिए नहर के शुगाफ को पुर करे। किसानों का डिप्टी कमिश्नर खानेवाल और एसी जहानिया से नोटिस लेने का मुतालबा है। तालीमी बोर्ड के तहत इम्तिहानी सेशन 2023-2024 तालीमी बोर्ड ने नॉन मुस्लिम तलबा की इम्तिहानी नंबर्स की वजाहत जारी कर दी। नॉन मुस्लिम तलबा तर्जुमातुल कुरान के मुतबादिल कोई पेपर नहीं देंगे। इखलाकियात के पेपर में हासिल करदा नंबर्स ही तर्जुमातुल कुरान के पेपर में शुमार होंगे। नॉन मुस्लिम बच्चे इस्लामियात के पेपर के मुतबादिल इखलाकियात का पेपर देंगे। इस्लामियात और इखलाकियात के पेपर के मजमूई नंबर 50 होंगे। मजमून में पास होने के लिए कम से कम 17 नंबर्स लेना लाजमी करार होगा। लाहौर बोर्ड के तहत नहम का सालाना इम्तिहान 18 अप्रैल से होगा। नहम के तलबा का तर्जुमातुल कुरान का पेपर 10 मई को होगा। नहम के तलबा का इस्लामियात का पेपर 12 मई को लिया जाएगा। गवर्नर पंजाब वीसी इस्लामिया यूनिवर्सिटी का अहसन इकदाम। गवर्नर पंजाब वलीगुल रहमान ने इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर में तुलबा और तालबात में इलेक्ट्रिक व्हील चेयर तकसीम किए। गवर्नर पंजाब तकरीब से खिताब किया। इनका क्या कहना था, आइए आपको सुनवाते हैं। अच्छा ये हुआ कि वो चीज़ें ख़त्म नहीं की गई। अनफॉर्चुनेटली कुछ अहम चीज़ें उसमें से निकाल दी गई निसाब में से, जो दोबारा डालने की कोशिश की जा रही है। मैं उसकी तफसील में नहीं जाऊँगा, लेकिन ओवरऑल वही निसाब को रखा गया। जो एक साल में 2019 में छठी जमात का आ जाना था, वो 2 साल उसको लगे, 7वीं का लेट आया। और अब जाके हुकूमत ने आज से 2 दिन पहले 9th से 12th का करिकुलम भी फाइनलाइज कर लिया उसी लाइंस पे। और वही करिकुलम जो हम बना के गए थे, अल्लाह ताला ने मुझसे काम लिया और मुझे वो एजाज़ मिला, तो उसको फिर आने वाली हुकूमत ने SNC यानी सिंगल नेशनल करिकुलम के तौर पर पूरे मुल्क में फैलाने की कोशिश की, लेकिन सिंध ने उसको कबूल नहीं किया था, बाकी सूबों ने कबूल किया। बात यह है कि हमारा आइन में ये इजाज़त है कि करिकुलम एक डिवॉल्व सब्जेक्ट है। हमने जो काम किया था, हमने सब मिनिस्टर्स को, सब सूबों को मिला कर किया था और उनके साथ नेशनल करिकुलम काउंसिल 2015 में बनाई थी। और उस 3 साल में उस काउंसिल ने काम किया, उसकी 30 के करीब मीटिंग्स हुई और उसमें बहुत सी चीज़ें यूनैनिमसली डिसाइड हुई और उससे ये मामलात आगे चले। तो शुक्र है कि नेशनल करिकुलम काउंसिल को भी
جو ہے ختم نہیں کیا گیا بلکہ آگے وہی آج تک چل رہی ہے، ان پلیس ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ کچھ ایسے دعوے بدقسمتی ہے کہ غلط بیانیاں رہیں جس میں یہ کہا گیا کہ یہ تو جی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے نیشنل کریکولم کونسل بنا دی، اور یہ تو نیشنل کریکولم کونسل جو ہے دین پرائم منسٹر اور بہت سے لوگ آن ریکارڈ تھے۔ مجھے بہت افسوس ہوا کہ اس کو کیا، لیکن میں نے اس پہ اس لیے خاموش رہا کہ ایٹ لیسٹ وہ انیشیٹوز چل رہے تھے اور آگے بڑھ رہے تھے۔ تو الحمدللہ آج ہم باقی چیزیں بھی تیزی سے کمپلیشن کی طرف جانے کے لیے دیکھ رہے ہیں۔ تو میں اس دور کی بات اس لیے آپ سے کر رہا ہوں کہ اس وقت ہم جب بیٹھتے تھے، فائنانس منسٹر اسحاق ڈار ہوں یا پلاننگ منسٹر احسن اقبال ہوں یا پرائم منسٹر کے ساتھ جب ہم بیٹھتے تھے تو ہم یہ سوچ رہے ہوتے تھے کہ اب ہم نے نئے پروجیکٹس کیا شروع کرنے ہیں، اب ہم نے نئی یونیورسٹی کہاں بنانی ہے، اب ہم نے ایکسپورٹ پروسیسنگ زونز کہاں بنانے ہیں۔ اور ہمارے پاس آپشنز ہوتی تھیں کہ ہمیں 50 نئی یونیورسٹیز بنانی ہیں، لیکن ہم 10 بنا سک رہے ہیں، آج 20 بنا سک رہے ہیں، آج یہاں پہ یہ کر رہے ہیں۔ تو ان کو بحث کر کے کہ زیادہ بہتر ہمیں کیا لگ رہا ہے۔ یہ محض اتفاق نہیں تھا کہ بہاولپور جہاں پہ قیام پاکستان سے پہلے کا یہ ادارہ کام کر رہا ہے اور ایک ہی ہمارے پاس یہ ادارہ تھا، لیکن 2013 سے 18 کے درمیان بلکہ اکتوبر 2014 میں جو اس کے لیے پروجیکٹس منظور ہوئے، اس کی اسٹرینتھننگ آف آئی یو بی کے لیے، اس نے، میں سمجھتا ہوں کہ آج اسلامیہ یونیورسٹی جو تیزی سے ترقی کر رہی ہے ود دا رائٹ لیڈرشپ اینڈ ود دا رائٹ اپروچ، اس میں وہ انیبلنگ انوائرمنٹ اور بنیادیں مضبوط جب ہوئی تھی۔ اب آپ کو بتائیں، شہید آباد تھانہ سٹی میں آر پی او ملتان کیپٹن ریٹائرڈ سہیل چودھری نے عوام کی سہولت کے لیے خدمت سینٹر کا افتتاح کر دیا۔ اس موقع پر سٹی پولیس آفیسر، ایس ایس پی آپریشن، انجمن تاجران سمیت دیگر معززین کی شرکت۔ خدمت مرکز پر دستیاب سہولیات بارے عوام کو بریفنگ دی گئی۔ آر پی او ملتان کا کیا کہنا تھا، آئیے آپ کو سنواتے ہیں۔ مرکز ہے ملتان شہر میں 2017 میں ایک بنایا گیا تھا۔ اب آبادی بھی بڑھ گئی ہے، شہر بھی آپ کو پتہ ہے بہت بڑا ہے، تو ضرورت اس چیز کی تھی کہ اس خدمت مرکز کی فیسلٹیز کو بڑھایا جائے۔ تو پہلے فیز میں ہم نے آج سٹی شجاع آباد میں ایک اپنا خدمت مرکز بنایا ہے۔ انشاءاللہ جلد ہی اگلے ہفتے تک انشاءاللہ ہم مخدوم رشید میں اور ایک جلال پور میں بھی خدمت مرکز بنائیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ فاصلے بہت زیادہ ہیں، یہاں سے تقریباً ملتان شہر کا فاصلہ 60-70 کلومیٹر ہے۔ ہمارے جو لوگ، ہماری مائیں بہنیں بچے اپنے کسی بھی کام سے جو 15 ہماری سہولیات ہیں لینے کے لیے جاتے تو ظاہر ہے ایک ٹائم لگتا ہے، پھر ہماری بزنس کمیونٹی بھی یہاں پر بہت زیادہ ہے، تو یہ ضرورت پیش آئی کہ اگر یہاں پہ ہم ایک اور خدمت مرکز بنا دیں تو عوام کی بہت زیادہ اس پہ سہولت ہوگی۔ یہاں پہ 15 فیسلٹیز اس میں دی گئی ہیں، مزید بھی ہم یہاں کچھ دنوں میں جو ٹریفک کا ٹیسٹنگ سینٹر ہے وہ بھی یہاں پہ بنانے جا رہے ہیں، بیکاز شجاع آباد ایک بہت بڑی تحصیل ہے اور موٹر وے کی وجہ سے اب ظاہر ہے اس کو ایک کنیکٹیوٹی بھی بڑی آسان ہوگی ہے، تو یہ تمام سہولیات دینے کا مقصد یہ ہے کہ عوام کو فیسیلیٹیشن ہو یہاں پر۔ تو یہ ویژن یہ ہے کہ جو پبلک ہے اس کو میکسیمم فیسیلیٹیٹ کیا جائے۔ تو اس حوالے سے یہ تھا کہ ڈسٹینسز بہت زیادہ تھے۔ اس سے پہلے یہ ارینجمنٹ تھا کہ ایک موبائل گاڑی آتی تھی اور وہ ہفتے میں ایک دفعہ یہاں پہ چکر لگاتی تھی، شجاع آباد میں بھی اور جلال پور میں۔ تو وہ اب آبادی شجاع آباد کی اپنی بہت زیادہ ہے اور پھر یہاں سے آنا اور جانا، پھر لوگوں کو ارجنٹ مسائل ہوتے ہیں، کوئی این او سی چاہیے ہوتا ہے، ارجنٹ باہر جانا ہوتا ہے، کریکٹر سرٹیفکیٹ چاہیے ہوتا ہے، اس وجہ سے پھر لوگوں کو 50-60 کلومیٹر ٹریول کرنا پڑتا تھا۔ تو پھر آر پی او صاحب اور آئی صاحب کا ویژن تھا کہ چونکہ اس کو تمام سہولیت کو ڈور سٹیپ پہ پہنچایا جائے، تو اس سلسلے میں یہ ایفرٹ کی گئی ہے کہ شجاع آباد کے لوگوں کو یہ فیسلٹی ان کے اپنے شہر میں مل جائے۔ تو اس سے میں سمجھتا ہوں کہ عوام کے جو مسائل ہیں ان میں بہتری ہو۔ ویلکم بیک۔ بلٹن میں آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں قائد ملت جعفریہ پاکستان علامہ سید ساجد علی نقوی کی اپیل پر فلسطینی بھائیوں سے اظہار یکجہتی اسرائیلی مظالم کے خلاف ملک بھر میں جمعۃ الوداع یوم القدس کے عنوان سے منایا گیا، جس کے بعد امام بارگاہ ابو فضل ملتان سے چوک کمہارا والا تک ریلی نکالی گئی۔ ریلی کی قیادت صوبائی صدر مجلس علماء شیعہ علامہ قاضی نادر حسین الوی نے کی۔ ان کا کہنا تھا کہ فلسطین کا مسئلہ تمام عالم اسلام کا مسئلہ ہے، اسرائیلی جارحیت کے خلاف عالم اسلام کا اتحاد وقت کی ضرورت ہے۔ آپ کو بتائیں فلسطینی بھائیوں سے اظہار یکجہتی اسرائیلی مظالم کے خلاف احتجاجی ریلی نکالی گئی ہے۔ امام بارگاہ ابو فضل سے چوک کمہارا والا تک ریلی نکالی گئی۔ ریلی کی قیادت صوبائی صدر مجلس علماء شیعہ علامہ قاضی نادر حسین الوی نے کی۔ فلسطین کا مسئلہ تمام عالم اسلام کا مسئلہ ہے، علامہ قاضی نادر حسین الوی کی جانب سے ایسا کہا گیا۔ ان کا مزید کہنا تھا اسرائیلی جارحیت کے خلاف عالم اسلام کا اتحاد وقت کی ضرورت ہے۔
مظلوم فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے جنوبی پنجاب کے مختلف شہروں میں احتجاجی ریلیاں نکالی گئی۔ مظاہرین نے ہاتھوں میں پلے کارڈز اٹھا کر اسرائیلی امریکی جھنڈے نظر آتش کیے۔ فلسطینی بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہونے کے عزم کا اظہار کیا گیا۔ فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے تمام مکتبہ فکر کے لوگوں سے شرکت کی۔ مظاہرین کا کہنا تھا مظلوم فلسطینیوں پر ہونے والے مظالم کے خلاف OIC اپنا بھرپور کردار ادا کرے، بیت المقدس کی آزادی کے لیے امت مسلمہ یکجا ہو کر آواز بلند کرے اور پاکستان مظلوم فلسطینیوں پر مظالم پر اقوام متحدہ میں قرارداد پیش کرے۔ پوری پاکستانی قوم مظلوم فلسطینیوں کے ساتھ کھڑی ہے۔ اب آپ کو بتائیں گے مقیر حضرات بھی بابرکت مہینے کی رحمتیں سمیٹنے میں پیش شہریوں کو پھل اور سبزی سستی فراہمی کرنے کے لیے مقیر حضرات میدان میں آ گئے۔ فورٹ عباس کے علاقہ یتیم والا میں سبزی اور پھل پوائنٹ پر قائم کر دیا گیا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ روہی سے۔ نعمان سعید آگاہ کیجیے گا۔ آج بالکل ایسی ہے کہ رمضان مبارک کے بابرکت مہینے میں جہاں جو ہے پھل اور سبزیاں جو ہے وہ آسمان سے باتیں کر رہی ہیں، وہاں دوسری جانب جو ہے فورٹ عباس میں جو مخیر حضرات بھی جو ہے وہ میدان میں آگے ہیں۔ رمضان ویلفیئر کی جانب سے جو ہے فورٹ عباس کے علاقہ جو ہے یتیم والے میں جو ہے ایک سٹال لگا دیا گیا ہے، جہاں پر جو ہے سبزی اور پھل جو ہے وہ بازار سے رائد قیمت میں جو ہے عوام کو دستیاب ہے۔ ہمارے ساتھ جو ہے رمضان ویلفیئر کے ممبر موجود ہے۔ جی بھائی بتائیے گا کہ عوام کو کتنا فائدہ ہو رہا ہے رمضان مبارک میں، کتنے قیمتوں میں کمی ہے؟ السلام علیکم جی، یہ رمضان گروپ کی طرف سے یہ رمضان ریلیف پیکیج لگایا گیا۔ الحمدللہ ہم یہاں پہ تقریباً ہر چیز منڈی ریٹ سے بھی ہاف قیمت پہ دے رہے ہیں۔ یعنی یہ جتنی سبزیاں نا، میرا نہیں خیال پچھلے 3 سال میں کسی نے 20 روپے کلو خریدی ہوں گی۔ آپ کے سامنے ہے، لوگ آپ دیکھ لیں، لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے۔ لوگ ماشاءاللہ ہم شروع ہوتے ہیں صبح 10 بجے، شام جتنا بھی سامان لے آئیں شام 4 بجے تک ہم جو ہے فارغ ہو جاتے ہیں، ہمارے پاس کوئی چیز نہیں ہوتی۔ شام 4 بجے تک ساری چیزیں بک جاتی ہیں۔ الحمدللہ علاقے کو اس سے بہت فائدہ ہو رہا ہے۔ یہ بہت اچھی ایک سوچ ہے رمضان ویلفیئر گروپ، احمد ویلفیئر گروپ اور اس کے بعد اویس کرنی، یہ ماشاءاللہ مل کے انہوں نے یہ سٹال لگایا تھا اور یہ ایک یونیک آئیڈیا ہے ہر کسی کو فائدہ پہنچانے کا۔ دیکھیں میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ایک دفعہ بھائی آئے تھے، میں نے بتایا تھا کہ اگر آپ نے کسی کو راشن دینا اچھی بات ہے، ضرورت مند ہے وہ ضرور دیں، لیکن اس پروجیکٹ سے وہ لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں جو سفید پوش ہیں، جن کے پاس کھانے کو بھی کچھ نہیں ہے، وہ مانگ بھی نہیں سکتے، ان کا گزارا نہیں ہوتا، اور اس سے وہ بہت زیادہ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ ماشاءاللہ سستی سبزیاں سستا فروٹ لے کے جاتے ہیں پورا۔ ہاں جی بالکل، جو ہے ان کا یہی کہنا تھا کہ شہری جو ہے وہ مستفید ہو رہے ہیں۔ شہری موجود ہے، جی بھائی بتائیے گا کہ کتنا فائدہ ہو رہا ہے بازار سے، ان کی قیمت کتنی ہے اور یہاں پر ان کی کتنی؟ جی الحمدللہ، میں ابھی بھی بازار سے آیا ہوں تو سٹرابری ابھی 300 روپے کلو مل رہی ہے، تو یہ ابھی 150 روپے مل رہی ہے، تو آدھے قیمت کا فرق ہے۔ تو اسی طرح یہ سیب جو ہیں وہ 300 ساڑھے 300 روپے مل رہے ہیں، تو یہ ادھر 200 روپے مل رہے ہیں، اور کیلا جو ہے وہ تقریباً 400 ساڑھے 400 دے رہے ہیں، تو یہ 150 روپے کی آدھی درجن۔ ہاں جی بالکل، جو ہے اسی طرح جو رمضان ویلفیئر کی جانب سے ایک سٹال لگا دے گی، میرے کیمرہ مین کو دیکھیں، یہاں پر جو ہے خواتین اور جو شہری جو ہے وہ اس جو ہے بازار سے باراعت جو سبزی اور پھل۔ تعلیم کے میدان سے آپ کو خبر دیں گے، جنوبی پنجاب میں 25 لاکھ بچے تعلیم سے محروم ہو گئے۔ محکمہ ایجوکیشن نے اسکولوں سے 2 بچوں کو اسکولوں تک پہنچانے کے لیے کمر کس لی۔ بچوں کو اسکول میں لانے کے لیے آگاہی اور داخلہ مہم کا آغاز کر دیا گیا۔ اسی حوالے سے مزید جانیں گے وسیم شہزاد سے۔ جی بالکل، جنوبی پنجاب میں اگر اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی بات کرتے چلیں تو رانا سلیم احمد خان نے سیکٹری اسکول ایجوکیشن کا جو چارج ہے وہ سنبھالا ہے، اور اس وقت ہمارے ہمراہ موجود ہیں۔ سر، جنوبی پنجاب کی بھاری ذمہ داری جو ہے وہ آپ کے اوپر عائد ہوتی ہے، اور بہت سارے بچے جو ہیں وہ ابھی تک اسکولوں سے دور بھی ہیں، کیا کہیں گے اور آپ کا کیسا لے کر جو ہے وہ اس ڈپارٹمنٹ کو چلنے کا ارادہ ہے؟ کیا بہت سارے بچے ہمارے جو ہیں وہ اسکول نہیں جا پا رہے، مختلف وجوہات کی بنا پہ، کچھ والدین توجہ بھی نہیں کر رہے، کچھ اور مجبوریاں بھی ہیں جن کی وجہ سے اسکول سے وہ دور ہیں۔ تو حکومت پنجاب کی ہدایت پہ ہم نے 1 اپریل سے بچوں کو اسکول بھیجنے کی ایک اسپیشل کمپین لانچ کی ہے، اور اس کے تحت ہر ضلع کو ایک ٹارگٹ دیا گیا ہے، اور 10% جو بچے پہلے سے جو موجود ہیں ان کا 10% جو ہے وہ ٹارگٹ ہے ان کا، جس کو انہوں نے اس مئی کے آخر تک انشور کرنا ہے۔ ہم نے 2-3 دفعہ متعلقہ سی اوز کی میٹنگ کی ہے۔ اس کمپین کو نیچے گراس روٹ لیول تک، اسکول تک، ہیڈ
ٹیچرز تک پہنچایا جائے گا تاکہ اس امر کو یقینی بنایا جائے کہ تمام بچے اسکولوں میں ہوں، کوئی بچہ اسکول سے باہر نہ ہو تاکہ وہ تعلیم سے روشناس ہو سکے. شکریہ. سر، موسمیاتی تبدیلیوں کے باعث دیکھیں تو کافی اثرات جو ہے وہ ہم نے نمٹے ہیں، تو بچوں کو اس حوالے سے گرین بک جو ہے وہ بھی متعارف کی گئی، ٹرانسجنڈر اسکول جو ہے وہ بھی بنایا گیا. تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ کتنے ضروری ہے بچوں میں موسمیاتی تبدیلی کا شعور پیدا کرنا؟ جی، موسمیاتی تبدیلی آنے والے وقتوں کی ایک تلخ حقیقت ہے. اگر ہم اپنے ماحول کی ڈیگریڈیشن اور اس کی تباہی اپنے ہاتھوں سے کرتے چلیں گے جیسے کہ ہو رہی ہے، تو آنے والے وقتوں میں آنے والی نسلوں کو بہت ہی کٹھن حالات کا سامنا کرنا پڑے گا. اور اس کو اچھا کرنے کے لیے جو قدم لیے جانے چاہیے وہ اس میں کتاب میں دیے گئے ہیں. ٹیچرز کو بھی بتایا گیا کہ بچوں کو وہ پڑھائیں اور ان کو اس سے آگاہ کریں. شکریہ. جی بالکل، سیکرٹری رانا سلیم احمد خان اس وقت ہمارے ہمراہ موجود تھے، جن کا اس حوالے سے یہ کہنے کہ بچوں کو موسمیاتی تبدیلیوں کے ساتھ ساتھ اسکول میں بھیجنے کے لیے جو کمپین ہے وہ بھی جاری ہے، اور شہری بھی اس کے ساتھ انتظامیہ کے ساتھ جو ہے وہ تعاون کرے تاکہ زیادہ سے زیادہ بچے جو ہیں وہ زیور تعلیم سے آراستہ ہو سکیں. جی وسیم شہزاد، بہت شکریہ. کمشنر ملتان کی زیر صدارت مختلف امور بارے جائزہ اجلاس. کمشنر ملتان کا کاروباری تعمیرات کے اجازت نامے کے عمل کو آسان کرنے کا حکم. کمشنر ملتان نے کہا کہ کاروباری ماحول میں بہتری کے لیے کردار ادا کریں. کمرشل انفراسٹرکچر کی بہتری کے لیے تمام ادارے مل کر کام کریں. بغیر NOC عمارات کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے. زیر التواء کنورژن کیسز کو قانونی عمل میں کر کے NOC جاری کریں. تمام ملازمین کو ان کے جائز حقوق دیے جائیں. رخ کریں کہ بہاول نگر کا جہاں ڈپٹی کمشنر کی زیر صدارت اجلاس ہوا. اجلاس میں پروونشل ہائی وے محکمہ کی جانب سے بریفنگ دی گئی. اجلاس میں بتایا گیا کہ 61 کروڑ 82 لاکھ 6 ہزار کی لاگت سے سڑک کا حصہ کارپیٹ ہوگا. DC کا کہنا تھا کہ بہاول نگر سے عارف والا روڈ کی کارپیٹنگ اسکیم کا آغاز کر دیا گیا ہے. اس کارپیٹنگ میں منصوبے سے بہترین سفری سہولت ملے گی. منصوبے کو بہترین کوالٹی ورک کے مطابق کیا جائے گا. منصوبے کو بہترین کوالٹی ورک کے مطابق مکمل کیا جائے گا. خواجہ فرید یونیورسٹی صادق آباد میں باقاعدہ کلاسز کا آغاز ہو گیا. سینٹر پر آگاہی سیشن کا انعقاد کیا گیا. ڈائریکٹر اسکل ڈیولپمنٹ پروگرام ڈاکٹر احمد صہیب اور افسران کی شرکت. تقریب میں معروف کاروباری شخصیت شاہد اکمل کنگ کی شرکت. ڈائریکٹر اسکل ڈیولپمنٹ پروگرام ڈاکٹر احمد صہیب نے یونیورسٹی کی حالیہ کامیابیوں پر تفصیلی بریفنگ دی. ڈائریکٹر جنرل PHA ملتان کا پارکوں میں بنیادی سہولتوں بارے جائزہ اجلاس. پارکوں میں واش رومز، شاشمز پارک کا چڑیا گھر اور جھولوں کی نیلامی کا فیصلہ کیا گیا. ڈائریکٹر ایڈمن اینڈ فائنانس محمد اختر منڈیر، ڈائریکٹر ہارٹیکلچر انجینئرنگ اور دیگر افسران کی شرکت ہوئی. ڈائریکٹر جنرل PHA کا کہنا تھا کہ ادارے کو مستحکم بنانے کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائیں گے. 13 سے زائد پارکوں میں واش رومز بنائے جائیں گے. شاشمز پارک میں چڑیا گھر کی تعمیر کو یقینی بنائیں گے. اسی کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی.